रिकॉर्डर भी लिया शुरू कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व औफ़ू बिल अहदि इन्नल अहद कान मसऊला व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दबनी रब्बी फ़अहसन तअदीबी सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हम सब पर बहुत बड़ा करम और एहसान है कि दीन की बात सुनने की निस्बत से अल्लाह ताला ने हम सब को यहाँ पर जमा किया है। अल्लाह ताला आप सब के इस आने को, इस बैठने को, सुनने और सुनाने को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए और हम सब के ज़ाहिर व बातिन की इस्लाह का ज़रिया बनाए। ये मुबारक दीन इस्लाम वो मुबारक दीन है जिसको अल्लाह पाक ने बहुत सारी सिफ़ात का, खूबियों का मज़हर और मजमुआ बनाया है और अल्लाह की नज़र में एक महबूब मुसलमान वही होता है कि जो अपनी ज़िंदगी उस तरतीब पर, उन सिफ़ात पर, उन आदात पर गुजार दें जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उम्मत को दिए गए। आज उनमें से उन दो औसाफ पर मुख्तसरन बात करनी है जिसकी आज हर मुसलमान को बहुत बड़ी ज़रूरत है, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो उम्र रसीदा हो, बुढ़ापे में हो, चाहे वो जवान हो। हर एक को इन दो बातों की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसके साथ साथ बड़ों की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की जो अभी बुलूग और शुऊर की उम्र तक नहीं पहुँचे लेकिन तरबियत की ज़िंदगी में है, तरबियत के मरहले में है, तालीम की उम्र में है, तो बड़ों की ये जिम्मेदारी होगी कि अपनी औलाद की इन दो औसाफ के एतबार से बड़ी सख्त तरबियत की जाए। वो दो बातें क्या हैं? एक मोमिन की बड़ी खुसूसियत ये है कि ये अपनी ज़िंदगी में बाअदब भी हो और अपनी ज़िंदगी में बावफा भी हो। ये दो अल्फाज मैंने ज़िक्र फरमाए हैं और आप इन पर ख़ास तवज्जो दें ताकि आज की इस मुख्तसर मजलिस में ये दो बातें हम सब की समझ में आ जाए कि एक मोमिन की ज़िंदगी की खूबसूरती ये है कि उसकी ज़िंदगी अदब से भी भरी हुई हो, उसकी ज़िंदगी वफा से भी भरी हुई हो। बाअदब मुसलमान और बावफा मुसलमान ये अल्लाह की नज़र में कितने कीमती होते हैं, आप इसका अंदाज़ा सिर्फ इतनी बात से लगा लें कि कुरान करीम अल्लाह पाक की वो किताब है, वो कलाम है जो लौह महफूज से उतरा है। अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की ज़ात से निकला है। लेकिन उस आसमानी किताब में, उस अज़ली किताब में अल्लाह पाक ने उन लोगों की तारीफ भी फरमाई, उन लोगों का तस्करा भी फरमाया, उनकी कामयाबी और फलाह को बार बार जिक्र किया जो न तो पैगंबर थे, न तो मासूम अनिल खता थे कि गुनाहों से पाक साफ पैदा किए गए, ऐसा भी नहीं था, बल्कि वो आम इंसान थे।
لیکن ان کے اندر یہ دو اوصاف اتنے اعلیٰ درجے کے تھے کہ اللہ پاک نے ان کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا، اور ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بار بار فرمایا۔ اور وہ قیمتی لوگ کون ہیں؟ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ صحابہ اکرام معصوم نہیں ہیں، ان پر وحی نہیں اتری، ہاں وحی کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ خود معصوم نہیں تھے لیکن معصوم پیغمبر کی صحبت اختیار کی ہے۔ تو ان کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بارہا فرمایا، صحابہ اکرام کا۔ وجہ ایک تو ادب کے اعلی مقام پر فائز تھے، بے ادبی نہیں تھی ان میں۔ ایک وفاداری میں اعلی مقام پر فائز تھے، بے وفائی نہیں تھی ان میں۔ جب ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا پیغمبر مان لیا، اپنا بڑا مان لیا، اپنا قائد تسلیم کر لیا، اپنا معلم، استاذ، مربی اور مرشد تسلیم کر لیا، تو اس کے بعد ان حضرات نے، ان نفوس قدسیہ نے، ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پھر کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یہ جو آج ہمارے اندر ایک مزاج ہے، بہت غور کیجئے گا، آج ہمارے اندر ایک مزاج یہ بن آیا ہے، اندر داخل ہو چکا ہے کہ ہم ہر چیز اپنے مزاج کی چاہتے ہیں۔ ماں باپ بھی مجھے چاہیے تو وہ ماں باپ میرے نزدیک قابل قبول ہے، ان ماں باپ کی میں ادب کرنا چاہتا ہوں، اس ماں باپ کا وفادار رہنا چاہتا ہوں جو میرے مزاج کے مطابق اپنی زندگی گزار لیں۔ آج اگر مجھے استاذ چاہیے، معلم چاہیے یا معلمہ چاہیے، تو بہت تکلیف دہ صورتحال یہ ہے کہ آج کے طالب علم کو، آج کی طالبہ کو ایسے استاذ اور ایسی معلمہ چاہیے جو طالب علم کے مزاج کے مطابق زندگی گزارے۔ ہم اگر آج کسی سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں بیعت ہونا کہتے ہیں، کسی متبع شریعت شیخ سے، پیر صاحب سے بیعت ہوتے ہیں، تو بہت ہی تکلیف دہ صورتحال یہ ہے کہ اپنے لیے اصلاح کے لیے جس شیخ کو تلاش کریں گے، جس پیر صاحب کو ڈھونڈیں گے، تو اس میں بھی یہ بات دیکھیں گے کہ وہ شیخ ہو، وہ پیر ہو جو میرے مزاج کے مطابق بات کرے۔ یہ میں بالکل سچ عرض کر رہا ہوں۔ آج یہ ایک بہت بڑا روحانی مرض، اخلاقی مرض ہر طبقے میں، ہر شعبے کے اندر آ چکا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی خاص شعبے کی بات کر رہا ہوں، میرے مخاطب صرف والدین اور اولاد ہے، یا میرے مخاطب صرف طلبہ اور اساتذہ ہے، یا میرے مخاطب جو ہے وہ صرف مرید اور شیخ صاحب ہے، یا میرے مخاطب جو ہے وہ صرف دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے لوگ اور طبقہ ہے۔ نہیں، ہر طبقہ چاہے وہ الف ہے یا یا ہے، اے ہے یا زیڈ ہے، آج اس کمزوری نے اپنی جڑیں بنا لی۔ لہذا والدین آج اگر اولاد کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، ان کی غلطی پر ان کو روکتے ٹوکتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، تو ایسی اولاد آج والدین سے نالا نظر آتی ہے، چاہے وہ بچے ہیں چاہے بچیاں ہیں۔ یہ نہیں کہ لڑکوں میں ہے لڑکیوں میں نہیں، یا لڑکیوں میں ہے اور لڑکوں میں نہیں۔ خوب غور سے سنیں۔ آج ہمیں خیر خواہ وہ لگتا ہے جو میری ہاں میں ہاں ملائے، ہاں 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 بالکل آپ صحیح چل رہے ہو، آپ جیسا تو کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا،
آپ تو بے مثال ہے، آپ سے کہاں غلطی ہو ہم آج یہ جملے سننا چاہتے ہیں اپنے ماں باپ کی زبانوں سے. لہذا جہاں ماں باپ مجھے کہے کہ یہ غلط کیا، جہاں ماں باپ مجھے تنبیہ کرے کہ بھئی ایسا نہیں کرو، جہاں ماں باپ مجھے روکے ٹوکے کہ بھئی پیسہ اتنی ایسی جگہ پہ خرچ نہیں کرو، یہ لباس مت پہنو، اتنی دیر تک مت سو، اس سے مت ملو، اس کے ساتھ مت بیٹھو، اس سے دوستی مت رکھو، اتنی دیر تک گھر سے باہر مت جاؤ، ایسے والدین کو آج کی اولاد اپنا دشمن سمجھتی ہے. کہ بھئی یہ تو میرے خیر خواہ نہیں ہے، میری ہر چیز پر انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے. لہذا ایسے والدین کا ادب پھر اولاد نہیں کرتی، ان کی بے ادبی ہوتی ہے. ظاہراً ٹھیک ہے، لیکن پیٹھ پیچھے کہیں گے اپنے حلقوں میں اپنے دوستوں سے کہ یار یہ والدین تو میرے لیے نعوذ باللہ درد سر بنے ہوئے. یہ بے ادبی ہے. جو استاذ شاگرد پر، جو معلمہ اپنی طالبہ پر روک ٹوک کریں، آپ بتائیں کس کے سر میں درد ہے کہ وہ پرائی اولاد کو تعلیم بھی دے، تربیت بھی دے، اصلاح کی کوشش بھی کرے. آج کون کرتا ہے؟ ہم سے زیادہ آپ لوگ واقف ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. ذرا باہر کی دنیا میں نکلیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں حانس نہیں ہوں گا، آپ باہر کی دنیا میں نکلیں، تعلیم کے نام پر آپ کو ایک لیکچر سننا ہے تو آپ کو 5,5,000 10,000 ہزار فیس پہلے جمع کرانی. کیا یہ چیزیں ہمارے علم میں نہیں؟ آج لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، صرف تعلیم کے لیے، تربیت کی کہانی تو ختم ہو چکی، اس کے لیے ان کو ہزاروں لاکھوں کی فیسیں دینا پڑتی ہے. ایک لیکچر آپ کو سننا ہو، ایک کلاس آپ کو لینی ہو، ہم خود آزما چکے ہیں، میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں. تو ایک ایک لیکچر کے ایک ایک طالب علم سے 10,10 15,15 ہزار روپے فیس لی جاتی ہے. وہ فیس دیتا ہے تب جا کے وہ اس بات کا اہل بنتا ہے کہ وہ اس لیکچر میں شریک ہو سکے. میں آپ سے اس کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں. تقریباً 1.5-2 سال قبل کی بات ہوگی. جیسے آپ کے علم میں کہ الحمدللہ آپ کے ادارے میں، مسجد میں، مدرسے میں حضرات فکر کرتے ہیں، ہر شعبے کے لیے اور ہر طبقے کی فکر ہوتی ہے. آج تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جو طلبہ پڑھتے ہیں مدرسے میں، الحمدللہ تمام درجات ہیں، تخصص تک ہے، تو ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی ورک شاپس جو اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے طلبہ کو یا عام طبقوں کے لیے ہوتی ہے، تو ایسے حضرات کو بھی بلایا جائے وقتاً فوقتاً. تو ہمارے ہاں باقاعدہ جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ اور اس سے جڑے ہوئے اور مختلف موضوعات، اسٹڈی میتھڈ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. خیر، اس کے لیے ہم نے مختلف موقعوں پہ مختلف کورسز رکھے طلبہ کے لیے، اپنے طلبہ کے لیے. یہاں پر مسجد میں باقاعدہ پروجیکٹر پر باہر کے حضرات نے آ کر ہمارے طلبہ کو یہ کورسز پڑھائے. میں صرف ایک تحدیث بن نعمت کے طور پہ، خدا نہ خواستہ کوئی بات جتلانا یا وہ نہیں ہے، سب تو اللہ پاک کا انعام ہے. ایک ایسی شخصیت کو جو پاکستان نے پوری دنیا کے اندر جن کے لیکچرز ہوتے ہیں اپنے موضوعات پر، ہم نے سوچا کہ بھئی ان سے رابطہ کیا جائے، اگر وہ ہمیں وقت دیں، کوئی صورت بن جائے. اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کا نمبر ہمیں ملا. ہم نے ان سے رابطہ کیا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کس سلسلے میں؟ تو ہم نے کہا ہمارا ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ ٹائم مینجمنٹ اور جو اسٹڈی میتھڈ ہے، مطالعے کا طریقہ، امتحان کی تیاری، یہ ساری چیزیں تو آپ ایک دن ہمیں 3-4 گھنٹے دے دیں
آپ ہماری مسجد کے لیے ٹائم دے دیں. وہ بہت مصروف ہوتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ آپ کی مسجد ادارہ کہاں ہے. جب ہم نے نام لیا تو بڑے خوش ہوئے, ایسا لگا جیسے جگہ سے واقف ہے. تو کہا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو, میں انشاءاللہ کچھ دنوں میں آ کر خود آپ سے ملاقات کر لوں گا. اچھا, چونکہ ہمارا تھوڑا سا ان سلسلوں سے ابھی واسطہ ہے نا, کاموں سے, تو جب ایسا جواب آتا ہے تو عام طور پہ ایسا جواب وہ لوگ دیتے ہیں جو ٹرخانا چاہتے ہیں کہ چلو بھائی پینڈنگ میں بات چلی جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ ختم. تو ہم سمجھے کہ شاید جو ہے یہ پروفیسر صاحب شاید ہمیں ٹرخانا چاہتے. ہم نے کہا نہیں, ہم حاضر ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے, آپ لوگ کے جو فلاں ساتھی مسجد کے وہ میرے قریبی عزیز ہے, میں ان کے ہاں آ چکا ہوں, اس مسجد کو دیکھ چکا ہوں, تو میں انشاءاللہ آ جاؤں گا. اور اللہ کی شان دیکھے کچھ دنوں کے بعد وہ خود تشریف لے آئے. یہاں بیٹھے, بات چیت ہوئی, بہت خوش ہوئے. اور پھر ہم نے عرض کی تو کہا کہ ٹھیک ہے, ایک دن طے ہو گیا کہ وہ آ کر میں لیکچر دے دوں گا. اچھا, ایک چیز بہت پریشان کر رہی تھی, اس لیے کہ وہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جب یہ لیکچر دیتے ہیں, پڑھاتے ہیں, تو ایک ایک اسٹوڈنٹ کی فیس 10 سے 15 ہزار روپے. اب اگر آپ کے پاس 10 طلبہ ہیں تو 1 لاکھ روپے, 100 طلبہ ہیں تو پھر آپ حساب لگاتے چلے جائیں. تو ہمارے تو اس وقت تقریباً 150 کے لگ بھگ طلبہ تھے. اب الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے 250 سے اوپر ہے. تو وہ چیز اندر پریشان کر رہی تھی. تو مجھے مفتی صاحب نے کہا کہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ یہ کتنی فیس لیں گے. اب ہمت نہیں ہو رہی تھی, تو خیر میں نے کہا پوچھ لیتا ہوں تاکہ کل پریشانی نہ ہو. تو جب ہم مسجد کی گیٹ تک پہنچے تو میں نے پوچھا کہ آپ کی جو حق الخدمت ہے تو آپ ذرا فرما دیتا کہ ہم اس کی ترتیب بنا لیں. تو انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ دیکھیں, آپ میرے پاس آئے ہیں یا میں چل کر آپ کے پاس آیا ہوں. میں نے کہا آپ آئے ہیں. تو کہا میں کیوں آیا ہوں. کہا یہ چیزیں تو دنیا تو ہم بہت کما لیتے ہیں, ایک ایک لیکچر کے ہم 10 15 لاکھ روپے لیتے ہیں, ایک ایک اسٹوڈنٹ سے 20 ہزار روپے فیس پہلے لی جاتی. کہا یہاں میں خود آیا ہوں انشاءاللہ, اور یہ میں صرف للہ فی اللہ, اللہ کی رضا کے لیے کروں گا. تو وہ لیکچر جو ایک طالب علم 10-15 ہزار کی فیس دے کر کے کراچی یونیورسٹی یا مختلف انسٹیٹیوٹس کے اندر جاتے ہیں, وہ پروفیسر صاحب نے یہاں آ کر ہماری مسجد میں 4 گھنٹے دیے, پڑھایا, اور فی سبیل اللہ ہم سب نے اس سے استفادہ کیا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ باہر کی دنیا میں ذرا پیر تو رکھیں نا, ہمیں آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا کہ ایک ایک چیز آج پیسوں کی بنیاد پر ہوتی ہے, اور یہاں بیٹھ کر ہمیں ہر چیز مفت میں ملتی ہے. تعلیم بھی ہے, تربیت بھی ہے, اصلاحی بیانات بھی ہے, تربیتی مجالس بھی ہے, بزرگوں کی آمد بھی ہے, موقع بموقع ترتیبیں بھی ہے, سب کچھ مفت میں فی سبیل اللہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے, مجھے بھی آپ کو بھی. اس کے باوجود اگر میرے دل میں اپنے اساتذہ کا, معلمات کا ادب نہ ہو, اور اگر میرے مزاج کے خلاف بات ہو جائے, مجھے برا لگے. کتنی بری بات ہے کہ ایک طالب علم کہے کہ جی مجھے استاذ نے یہ بات کیوں کی, مجھے استاذ نے کھڑا کیوں کیا, میرے ساتھ سخت لہجے میں بات کیوں کی. آج طالب علم یا طالبہ یہ بات کہہ کر بہت بڑی بے ادبی کا ارتکاب کر رہے ہیں. ڈرے اس وقت سے, میں عرض کر رہا ہوں مسجد میں بیٹھ کے, علم کی بے ادبی پر جو مار پڑتی ہے وہ نسلوں میں چلی جاتی ہے. ڈرے, اس کو مذاق مت لیں. آپ کی معلمات آپ کی خیر خواہ ہیں, انہوں نے کسی طالبہ کو کھڑا کیا تو تربیت کے لیے, ڈانٹا تو تربیت کے لیے, روک ٹوک کی تو تربیت کے لیے. اب اگر اس کے بڑے آ کر مجھ سے کہے کہ جی ایسا کیوں ہوا, تو کسی سے نمٹنا مشکل نہیں ہے, ہم وہ بھی جانتے ہیں اور کیا بھی ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ایسا کرنے والا اپنی اولاد کی علمی دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر رہا ہے. اس لیے آج کی مجلس میں بیٹھی ہوئی جتنی مستورات ہیں, طالبات بھی ہوں گی, میں یہ بات درد دل کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس گناہ سے باہر نکل آئے.
آج ہم پر یہ باتیں بوجھ کیوں لگنے لگ گئی جو میری اصلاح کے لیے، میرے مزاج کے خلاف ہوگی، لیکن مقصد میری تربیت ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارے اندر ادب کا مزاج بھی ہو، وفاداری کا مزاج بھی ہو۔ جہاں آپ تعلیم حاصل کرے، جس استاد سے حاصل کرے، جس ادارے سے حاصل کرے، اس کا ادب بھی ہو، اس سے وفاداری بھی ہو، بے وفائی ہمارے اندر نہ ہو۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم۔